अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। असकलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 17, पार्ट 3। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मीनार की निचली मंजिल पर वाक़ स्टूडियो में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग के बाद मरम्मत का काम तेज़ी से जारी था। वली आज एक नए रूप में नज़र आ रहा था। उसके अंदाज में एक अजीब सी अपनायत और खुद एतमादी थी, जैसे ये जगह, ये कंपनी, ये लोग सब उसके अपने हों। वो हर टीम, हर ग्रुप के पास जाकर उनकी बात सुन रहा था, मसाइल हल कर रहा था और हिदायत दे रहा था। उसकी आवाज़ में एक ठहराव और लहजे में एक ऐसी अथॉरिटी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो वाकई उस जगह का हिस्सा बन चुका था। किसी को कोई मसला दरपेश होता तो पहला नाम वली का ही जहन में आता। वो किसी के लिए सर, किसी के लिए साहब, किसी के लिए महज वली तो किसी के लिए भाई जैसा था। आज जब उसकी हकीकत फजर पर आशरा हो चुकी थी, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद अपने घर लौटा हो। फजर जो किसी काम से नीचे आई थी, स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े वली को देखकर ठिठक गई। वो मजदूरों को हिदायत दे रहा था और उसका ये रूप उस वली से यकसन मुख्तलिफ था जो सुबह उसे जिज करके गया था। एक लम्हे के लिए फजर को लगा जैसे वो किसी और को देख रही हो। वो खामोशी से हॉल में रखे एक सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़रें बज़ाहिर काम करते वर्कर्स पर थी, मगर वो जांच उसे ही रही थी। कुछ देर बाद वली की नज़रें उस पर पड़ी। फजर ने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे उसे देखा ही न हो। वली के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई, मगर उसका सारा ध्यान वली की तरफ ही था। चंद लम्हों बाद कदमों की आहट करीब आती महसूस हुई। वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे से संजीदगी गायब हो चुकी थी और आंखों में वही शोखी लौट आई थी। वो फजर से मुनासिब फासला रख कर सोफे के किनारे पर टिक गया। वहाँ काम करने वाले लोग आ जा रहे थे। सब जानते थे वो मैडम थी और साथ बैठा शख्स उसका पीए। मुझे मिस कर रही हैं? उसने ज़रा सा फजर की जानिब झुकते हुए सरगोशी की। फजर ने चौंक कर उसे यूँ देखा जैसे कह रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? नहीं, मेरा मतलब है इतनी तवज्जो से देख रही थी तो मुझे लगा शायद मिस कर रही होंगी। वो मासूमियत से मुस्कुराया। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? फजर ने भुवें सुकेड़ी। कहती हैं तो किसी और से फ्री हो जाता हूँ। उसने एक लम्हे को सोचने की अदाकारी की। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ऑफिस अफेयर्स की इजाज़त नहीं है। उसने आबरू उठाकर कंधे उचकाए, जैसे जताना चाह रहा हो कि फ्री होने के लिए वही पहला और आखिरी ऑप्शन है। फजर ने एक गहरी सांस भरी। तो तुम यहाँ अफेयर्स चलाना चाहते हो? फजर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। खुदा का खौफ करें, मैं एक शादीशुदा शरीफ आदमी हूँ। उसके जवाब पर फजर उसे घूर कर रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि उस बला को क्या जवाब दे जो उल्टा उसी के गले पड़ गई थी। स्टूडियो का इतना नुकसान करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो स्टूडियो के तबाहशुदा हिस्से की जानिब देखते हुए कह रहा था। लहजे में हल्का सा तंज था। मुझसे पूछ लिया होता, मैं दिलो जान से बता देता कि मैं कौन हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, फजर ने सपाट लहजे में कहा। वली ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उस जवाब की तवक्को ना हो। तुम एक नंबर के बहरूपिये, ढीठ और धोखेबाज आदमी हो। वो गुस्से से जल भुनकर कहती हुई उठ खड़ी हुई। वो बेसाख्ता हंस दिया। फजर दोबारा जीनों की जानिब बढ़ी। वो उठकर पीछे लपका। सुने तो? वो रुक गई। क्या आप इस धोखेबाज, ढीठ और बहरूपी आदमी के साथ चाय पीना पसंद करेंगी? तुम सच में नाकाबिले बर्दाश्त हो। इस ऑफर पर वो उसे देखते हुए तासुब से बोली। वैसे सुना है नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें ही ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जाओ अपना काम करो, फजर ने झुंझलाकर कहा। काम तो आप है मैडम, लेकिन मैं शाम में फ्री हूँ। एक चाय। शट आप, वो तेज़ी से कहते आगे बढ़ गई। ओके मैडम, जो आपका हुक्म। वो उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। रात की स्याही शहर को अपनी आगोश में ले चुकी थी। मीनार की हलचल अब सकूत में बदल रही थी। फजर तेज़ कदमों से बाहर निकली। उसका इरादा जल्द अज जल्द घर पहुँचने का था, मगर जैसे ही उसकी नज़र पार्किंग एरिया में गाड़ी से टेक लगाए खड़े वजूद पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। वली उसका मुंतज़िर था।
ایک ناگوار احساس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ایک گہری ضبط شدہ سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فجر نے لہجے کو حد الامکان سپاٹ رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اندر کا طوفان الفاظ میں ڈھلنے کو بے چین تھا۔ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ فجر نے ایک بار پھر اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، آنکھوں میں سرد مہری لانے کی ناکام سعی کی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے میڈم، جانا تو آپ کو میرے ساتھ ہی ہوگا، اس نے فجر ہی کے انداز میں مگر زیادہ پختگی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی قطعیت تھی جس سے فرار مشکل تھا۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کون تم؟ اس بار فجر کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا۔ لہجے میں دبا دبا غصہ واضح تھا، چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ فجر کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہوئی۔ اس کا اپنا لہجہ ٹھنڈا برف کے مانند تھا۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو یاد دلاؤں، میں وہی ہوں جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں۔ یہ ایک کاری وار تھا، الفاظ نہیں بلکہ تیز دار خنجر تھے جو سیدھے فجر کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لیں، جیسے اس جملے کی اذیت کو اندر ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ آگے بیٹھیں، ڈرائیور نہیں ہوں آپ کا، بری کی آواز میں اب تلخی کا عنصر نمایاں تھا۔ فجر نے پلٹ کر اسے کھوکھار نظروں سے گھورا، مگر مزید تماشا کرنے کے بجائے آگے کا دروازہ کھول کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی باتوں سے، اس کی موجودگی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ چپ چاپ گھر پہنچ جائے۔ وہ دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ فجر نے فوراً اپنا رخ کھڑکی کی جانب پھیر لیا، جیسے باہر بھاگتے ہوئے بے جان نظارے اس کے اندر کے خلفشار سے زیادہ دلچسپ ہوں۔ گاڑی مینار کی حدود سے باہر نکلی اور شہر کی روشن سڑکوں پر رواں دھواں ہو گئی۔ اندر ایک گہری بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ فجر باہر دیکھتی رہی، ہر گزرتے منظر کے ساتھ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ولی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ پھر اچانک گاڑی ایک مانوس سی کافی شاپ کے سامنے آ کر رکی۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر نے بے بسی سے سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا تھا؟ چند منٹوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی کے 2 گلاس تھے۔ اس نے ڈرائیور سائڈ کا دروازہ قدرے مشکل سے کھولا اور اندر بیٹھتے ہوئے ایک گلاس فجر کی جانب بڑھایا۔ فجر نے اسے نہیں تھاما، بس خالی نظروں سے گلاس کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا منہ سے آگ نکال نکال کر تھک گئی ہوں گی، اب کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری پرچھائی تھی۔ کمبخت آگ سے کھیل رہا تھا، جانتا نہیں تھا وہ اسے گھوری گئی ہیزل آنکھوں سے جلا کر خاک کرنا چاہتی تھی۔ پکڑ لیں اب، پہلے بھی تو میرے ہاتھ کی کافی پیتی رہی ہیں۔ اس کی آواز میں اب نرمی کا شائبہ تھا۔ اس بار فجر نے گلاس تھام لیا، مگر ہونٹوں سے نہیں لگایا، بس اسے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، جبکہ وہ سکون سے اسٹرا لبوں میں دبائے کافی پینے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب فجر کا صبر جواب دینے لگا تو وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا ہم اب چل سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں تھکن اور بیزاری تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیوں ایکسیڈنٹ کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے آبرو اچکا کر کہا۔ کافی تو سکون سے پینے دیں۔ فجر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد ویٹر بل لے آیا۔ ولی نے بل دیکھا اور پھر فجر کی طرف بڑھا دیا۔ میری سیلری ابھی نہیں آئی، مہینے کا آخر چل رہا ہے تو، اس نے معصومانہ انداز میں فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے بیگ سے کارڈ نکالا اور ویٹر کو تھما دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا، تمہارے پاس ایک کافی کے پیسے بھی نہیں ہیں؟ ایک کافی آپ کی طرف ادھار تھی، بھول گئی؟ اس نے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ فجر کو بے اختیار نگاہ کے بعد والی وہ رات یاد آئی، ایک بھولی بسری یاد جسے ولی نے آج پھر تازہ کر دیا تھا۔ میں حساب کتاب بالکل برابر رکھتا ہوں، وہ اب سکون سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے ابھی آپ کی طرف میرا حساب نکلتا ہے، پھر کب چکا رہی ہیں اس فارنر کا ادھار؟ بہت جلد، فجر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ بہت شکریہ میڈم۔ گندی نیت والا فارنر، اس کا دھیما تقریباً ناقابل سماعت تبصرہ ولی کے کانوں تک پہنچ گیا۔
وہ ہونٹ بھیج کر مسکرا دیا۔ ویٹر کارڈ واپس لے آیا۔ ولی نے کارڈ فجر کو تھمایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ یہ سب کچھ، یہ نوک جھوک، یہ اذیت ناک غربت صرف اس کے ساتھ چند لمحے مزید گزارنے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے غصے، اس کی نفرت کے پردے میں چھپی کسی انجانی کشش کو محسوس کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی آگے بڑھتی رہی اور دو الجھے ہوئے دل اپنی اپنی کشمکش میں مبتلا رہے۔ یہ اگلے دن صبح کا وقت تھا، چھٹی کا دن، اور فجر صبح کی تازہ ہوا میں لان کے نسبتاً سایہ دار ایریا میں بیٹھی تھی۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور وہ اپنے اور فلک کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، انسپیکٹر سرمد صاحب اور ان کی ٹیم ملنے آئی ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ انہیں اندر لے آؤ، وہ جانتی تھی وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں انسپیکٹر سرمد 2 جونیئر آفیسرز کے ہمراہ لان میں داخل ہوئے۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھی۔ محترمہ فجر، امید ہے آپ خیریت سے ہیں؟ انسپیکٹر سرمد نے رسمی لہجے میں کہا۔ جی انسپیکٹر صاحب، تشریف رکھیں۔ فجر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہیں کیسے آنا ہوا؟ انسپیکٹر سرمد نے سر ہلایا۔ آپ کے خلاف خود دفاعی کارروائی کا کیس مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، فائل کلوزڈ۔ ہم آج یہاں ریاستی سطح پر جاری تفتیش کے سلسلے میں کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ فجر نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ حملہ آور کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ انسپیکٹر سرمد نے ایک فائل کھولی۔ کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، انگلیوں کے نشان کسی سے میچ نہیں ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سسٹم میں موجود ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے خاص اس کام کے لیے باہر سے لایا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس حادثے کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر جیسے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہماری تفتیش اب اسی زاویے پر مرکوز ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمپنی، آپ کے کاروباری معاملات، کوئی پرانی دشمنی؟ ہم ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک جونیئر آفیسر نے لقمہ دیا۔ فجر نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ دشمنیاں تو کاروبار کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ انسپیکٹر سرمد نے سر ہلایا۔ ایسے سینکڑوں کیسز روزانہ ان کے پاس آتے تھے۔ کیا آپ نے میری کمپنی کے سیکیورٹی کا آڈٹ کیا؟ جس کمپنی کو ہم نے سیکیورٹی کا ٹھیکہ دیا تھا، کیا ان کے اہلکاروں کی مکمل چھان بین ہوئی؟ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ اسلم، مرحوم گارڈ، ایک بہادر آدمی تھا، اس کے بارے میں کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی۔ رحیم بخش، مرحوم کیئر ٹیکر، تو بس غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ حملہ آور کو اتنی اندرونی معلومات کیسے ملی؟ یہ سب میں نہیں جانتی، یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے۔ ہماری ٹیم دن رات اسی پر کام کر رہی ہے۔ حملہ آور کا چہرہ سی سی ٹی وی میں واضح نہیں تھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے قد کاٹ اور انداز سے کچھ اندازے لگائے گئے ہیں۔ ہم شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے فوٹیج بھی چیک کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے جو اس وقت غیر معمولی لگی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلی نظر انداز کر دی ہو؟ دوسری جونیئر آفیسر نے پوچھا۔ فجر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ ایسے سوال اس سے پہلے بھی پوچھے گئے تھے، مگر اس وقت وہ ذہن پر زیادہ زور ڈال رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تو سب کچھ بہت افراتفری میں ہوا، مگر ایک مخصوص بو، پرفیوم نہیں، کسی کیمیکل جیسی، شاید کوئی صنعتی کلینر یا دھات کی مخصوص مہک، یہ بہت مدھم سی تھی۔ شاید میرا وہم ہو۔ انسپیکٹر سرمد اور ان کی ٹیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اہم ہو سکتی ہے محترمہ فجر۔ انسپیکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا۔ ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ اور اسلم اور رحیم بخش، ان کے لیے انصاف کا کیا مطلب ہے؟ صرف قاتل کا پکڑا جانا جو ابھی زندہ نہیں ہے، یا اس پورے نیٹ ورک کا خاتمہ جو ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، انسپیکٹر سرمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ریاست ان بے گناہوں کی موت کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہماری تفتیش کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم بین الاقوامی ایجنسیز سے بھی رابطے میں ہیں، تاکہ اگر حملہ آور غیر ملکی تھا تو اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ سب انسپیکٹر علی نے مزید کہا۔ ہم آپ کے ان تمام ملازمین سے بھی دوبارہ بات کریں گے جو اس دن دفتر میں موجود تھے یا جن کی رسائی حساس معلومات تک ہے۔
ہمیں کسی اندرونی مخبری کا بھی شدید شبہ ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں خطرہ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ مزید کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے گھر اور دفتر کے اطراف میں خفیہ نگرانی بڑھا دی ہے، لیکن آپ بھی محتاط رہیں۔ پولیس ٹیم مزید کچھ سوالات پوچھنے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ فجر دوبارہ تنہا رہ گئی۔ لان کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لڑائی صرف پولیس کی نہیں، اس کی اپنی بھی تھی۔ اسلم اور رحیم بخش کی قربانی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے خود بھی ان سوالات کے جواب تلاش کرنے تھے جن کا تعلق براہ راست اس کی زندگی اور اس کی کمپنی کے مستقبل سے تھا۔ وہ صرف انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا۔ ایک بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر شہر کا دھندلایا ہوا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک میز پر پھیلے کاسٹیومز کے خاکوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ فجر، یہ تو ناقابل یقین ہے، فلک نے ایک خاکہ اٹھاتے ہوئے کہا جس میں ایک نوجوان لڑکی کو ستاروں سے مزین بہتے ہوئے کپڑے کا لباس پہنا دکھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں خواب تیر رہے تھے۔ تم نے تو جادو کر دیا، یہ خاکے نہیں، خواب ہیں جو تم نے کاغذ پر اتار دیے ہیں۔ ہر لباس ایک کہانی سنا رہا ہے، ان لڑکیوں کی کہانی جنہیں ہم آواز دینا چاہتے ہیں۔ فجر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فلک اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس تھی جس پر تیز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے اور چوڑا دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے سیٹ تھا، جبکہ فجر نے ہلکے بھورے رنگ کی سلیو لیس ماڈرن فراک پر ایک خوبصورت پستہ رنگ کی کاٹن کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ پر نہایت نفیس کڑھائی تھی اور بڑے بڑے بھورے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور بھورے رنگ کا ہیئر بینڈ ماتھے کے قریب بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ جادو نہیں، بس کوشش ہے۔ فجر نے ہلکا مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں تفکر کی گہرائی تھی۔ کردار اور کاسٹیومز تخلیق کرنا بڑی بات نہیں ہے، انہیں دنیا کے سامنے لانا، انہیں وہ پلیٹ فارم دینا جہاں سے ان کی آواز ان مجبور لڑکیوں تک پہنچ سکے، وہ اصل چیلنج ہے۔ فلک نے خاکے میز پر واپس رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کتنی ہی اچھی کہانیاں لکھ لیں، کتنے ہی بامعنی لباس ڈیزائن کر لیں، جب تک کوئی انہیں دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے گھنگریالے بال جوڑے میں قید تھے، مگر چند شرارتی لٹیں نکل کر بار بار اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں کو چھو رہی تھیں۔ ہمیں ایک ایسا فیشن شو کرنا ہوگا جو دھوم مچا دے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بڑے نام کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جس کا نام ہی کافی ہو۔ رئیس اورنگزیب، فلک نے تقریباً سرگوشی میں کہا، جیسے کسی ممنوعی طاقت کا نام لے رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقدیریں جس کے ماتحت ہیں، زر جس کا غلام ہے اور تاج جس کی پہچان ہے۔ اگر وہ ہمارے پروجیکٹ سے جڑ جائے تو سمجھو یہ آسمان چھو لے گا۔ اس نے رئیس کی اصل شخصیت بتائی تھی۔ فلک نے تشویش سے اسے دیکھا۔ سنا ہے وہ تو بہت ہی ضدی اور مشکل آدمی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈارک لارڈ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر بلند آواز میں بولی، تم بس کرداروں کو مزید جان بخشو، میں اسپانسرشپ کا انتظام کرتی ہوں۔ مینار کا ایک نام تھا، مگر جو نام رئیس گروپ کا تھا وہ مینار کو شاید اگلے کئی دہانوں میں بھی نہیں مل پاتا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، فلک مسکرائی۔ میں ذرا باہر تک ہو کر آتی ہوں۔ فلک اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فجر دوبارہ خاکوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر آفس کے دروازے کی طرف بڑھی، اسے کھولا اور باہر قدم رکھتے ہی کسی وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سامنے ولی کھڑا تھا، بھوری پینٹ پر خاکستری ڈریس شرٹ پہنے وہ آج ہمیشہ سے زیادہ وجیح اور پر اعتماد لگ رہا تھا۔ کتھی آنکھوں میں مقصود شرارت چمک رہی تھی۔ سوری، ولی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا،
مگر اس کی آواز میں مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ فجر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دھیان سے چلا کرو، یہ نہ ہو کسی پتھر سے ٹکرا کر سر پھوڑ لو، اس نے چلتے ہوئے طنز کیا۔ جی میڈم، ضرور، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا ہو، وہ میں پوچھنے آیا تھا، میری سیلری کیوں نہیں آئی؟ وہ آنکھوں میں ناشتی شرارت دبائے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس بھری۔ HR ڈپارٹمنٹ سے پتہ کرو۔ وہ آگے بڑھی، ولی فوراً اس کے ساتھ ہو لیا، قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ فائنانس والے فرما رہے ہیں کہ میڈم نے آپ کی سیلری ہولڈ کروائی ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی مصنوعی عاجزی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس غریب، شریف اور محنتی آدمی کی تنخواہ کس خوشی میں روکی گئی ہے؟ فجر اس کی طوطی کی طرح چلتی زبان پر اچانک رک گئی، پلٹ کر اسے گھورا۔ محنتی تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ غریب اور شریف؟ اس کے یوں اچانک پلٹنے اور گھورنے پر ولی کا دل سینے میں ہی اتھل پتھل ہو گیا، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ فجر کی ہیزل آنکھیں ولی کی گہری کتھئی آنکھوں میں جیسے گڑ گئی تھیں۔ تمہاری غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے کٹی ہے، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ پھر وہ دوبارہ مڑی اور تیز تیز قدموں سے راداری میں آگے بڑھ گئی۔ ولی چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ لیکن میڈم، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ تو جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، گھر بار والا آدمی ہوں، ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ اس کی آواز میں ایسی بے چارگی تھی کہ سننے والا موم ہو جائے، مگر فجر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جھٹکے سے پھر رکی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور تاثرات بھی تھے۔ کیوں؟ تمہارا امیر کبیر ماموں تمہیں پاکٹ منی نہیں دیتا؟ اس کی طنزیہ سوال پر ولی نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اب میں اتنا لمبا چوڑا آدمی ان سے پاکٹ منی لیتا اچھا لگوں گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیوی کیا سوچے گی؟ اوف، کوئی اس آدمی کے منہ پر ٹیپ کیوں نہیں لگا دیتا؟ فجر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، پروفیشنل بنو، پھر سیلری بھی وقت پر مل جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ اس سے جتنا دور رہا جاتا اتنا اچھا تھا۔ میڈم، سیلری مل جائے گی تو حرکتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور بیوی سے تعلقات بھی مزید خوشگوار ہو جائیں گے، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر فجر تک آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے چلتے چلتے تعصب سے گردن ہلائی۔ اس کے گال پھر سے لال ہو گئے۔ آج وہ اس بھوری پینٹ اور خاکستری شرٹ میں اپنے گھنے کتھئی بالوں اور چمکدار کتھئی آنکھوں کے ساتھ پورا اسکاٹش لگ رہا تھا۔ بے شرم، آدھا انگریز، وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ پیچھے شرارتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جبکہ فجر اب تیز تیز قدموں سے زینے سے اتر رہی تھی۔ اسے ڈیزائنر ٹیم سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ وہ آفس کے دروازے سے ذرا پیچھے رکی۔ اندر سے دبی دبی ہنسی اور سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پہچان گئی، یہ اس کی ڈیزائنرنگ ٹیم کی لڑکیاں تھیں۔ عموماً وہ اپنے کام میں مگن رہتی تھیں۔ آج کیا بات تھی؟ شاید نئے ڈیزائنز پر بات ہو رہی ہوگی، لیکن اگلے ہی پل جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اس نے اسے ساکت کر دیا۔ میڈم کا پی اے کتنا ہینڈسم ہے نا؟ ایک لڑکی کی سرگوشی سنائی دی۔ مت پوچھو، ایسا لگتا ہے کسی ایکشن فلم سے نکلا ہو، ہینڈسم اینڈ وائلڈ، دوسری کی آواز سنائی دی۔ فجر کے ماتھے پر ہلکا سا بل آیا۔ یہ لڑکیاں اس کے بارے میں کیوں بات کر رہی تھیں؟ لیکن یار، فجر میڈم اسے بالکل گھاس نہیں ڈالتی۔ تیسری بولی، میں تو حیران ہوں، اتنا خوبصورت پی اے اور میڈم کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ارے چھوڑو، میڈم تو ہے ہی ایسی سڑیل، ہر وقت کام کام اور بس کام۔ میڈم مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ پی اے ہے جو کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ فجر میڈم کا پی اے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ لہجے میں استہزاء تھا۔ فجر تو ساکت رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اور ولی کو یوں ڈسکس کیا جاتا تھا۔ ایسا شخص میں نے پورے مینار میں نہیں دیکھا۔ ہینڈسم تو ہے ہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ذہانت ہے جو بس کھینچتی ہے، اور وہ کتنا شائستہ ہے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، ہمیشہ سب کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ کیسی قسمت پائی ہے فجر میڈم نے، ایسا بندہ ان کا پی اے ہے۔ اسے تو شوہر ہونا چاہیے۔ میں میڈم کی جگہ ہوتی تو اسے پی اے بنانے کا گناہ کبھی نہ کرتی۔ اس بار ان کا دبا دبا سا کہا گونجا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں جیسے جم سی گئیں۔ ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ہیلو ٹیم، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔
لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سہم کر بولی، کچھ نہیں میڈم، بس ذرا کام کی بات ہو رہی تھی۔ فجر کی نظریں ان پر جمی۔ اچھا، مجھے لگا کسی بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہو۔ اس نے نظریں گھماتے ہوئے اسکرین پر نظر ڈالی جہاں ڈیزائنز کھلے ہوئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام پر توجہ دیں، لیکن اس سے پہلے میری بات سنیں۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود رہی، نئے کلیکشن کو تھوڑا ڈسکس کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا خدشہ ٹھیک تھا، ولی نہ صحیح مگر لڑکیوں کے پاس بھی تو دل تھا نا۔ جذبات تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ یہ ولی اورنگزیب اس کے آفس کا ماحول خراب کر رہا تھا، اس کا تو کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سارا دن کام کرنے اور پی اے نامی بلا سے سر کھپانے کے بعد وہ اس وقت اسٹوڈیو میں تھی، جہاں اس کا شیڈو کوئن ایک جانب لٹک رہا تھا اور مکڑی جیسی وہ کیپ ایک جانب رکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ماڈل سے سر کھپا کر آئی تھی اور اس وقت اسے اپنے سگنیچر ڈیزائن پر تھوڑا کام کرنا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ولی کو دیکھا جو نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے کچھ نوٹ کر رہا تھا، بلکہ نوٹ کیے پوائنٹس کو فائنل کر رہا تھا۔ فجر کے خرافاتی ذہن میں اچانک ایک خیال ابھرا۔ جتنا اس نے آج ضد کیا تھا، اب فجر کا دل کر رہا تھا اسے تکلیف پہنچانے کا۔ اس نے ایک نظر ولی کو دیکھا اور پھر دوسری نظر اوپر شیلف میں رکھے اس بھاری کاسٹیوم پر پڑی جس میں بھاری پتھر، دھات اور تیز شیشوں کا استعمال ہوا تھا۔ ڈائن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا تم مجھے وہ کاسٹیوم اتار کر دے سکتے ہو؟ اس نے ولی سے کہا، جس نے نوٹ پیڈ سے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا اور پھر اس شیلف کو جو قدرے اونچی تھی۔ وہ اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور پھر اس نے نوٹ پیڈ ایک جانب رکھی اور چھوٹا اسٹول اٹھا کر اس شیلف کے نیچے رکھا جس کے اوپری خانوں میں وہ کاسٹیوم تھا جو قریباً 40 کلو وزنی تھا، لیکن ولی نہیں جانتا تھا کہ اس میں تیز چبھنے والا کانچ لگا ہوا تھا، اس لیے اسے وہاں اوپر حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ اسٹول پر چڑھ کر اس نے شیلف کے خانے کا دروازہ سرکایا اور جیسے ہی اس نے کاسٹیوم کا کونا ہاتھ میں آنے پر اسے کھینچا، اگلے ہی پل کاسٹیوم کسی ہتھیار کی طرح اس کے اوپر گرا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بھاری بھرکم جوڑا اپنی تمام تر زیبائش اور وزن کے ساتھ سیدھا ولی کے ہاتھوں پر گرا۔ قیمتی پتھر اور دھات اور کانچ اس کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں چبھ گئے۔ اس نے کاسٹیوم نہیں چھوڑا، مگر اس کی آنکھیں تکلیف سے سکڑ گئیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر سرخ نشان ابھر آئے تھے اور کچھ جگہوں سے خون کی لکیریں بھی پھوٹ پڑیں۔ گلاس وال سے داخل ہوتی شام کی سنہری روشنی میں وہ کاسٹیوم فجر کے سامنے میز پر رکھ رہا تھا۔ سنہری روشنی میں اس کے بال اور اس کے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار تھے، مگر ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ فجر کے جیسے پورے وجود میں سکون پھیل گیا۔ اس نے جداتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں کانچ لگا ہوا ہے، تمہیں دھیان سے پکڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل دید طنزیہ مسکراہٹ۔ ولی نے اپنی زخمی خون رستے ہاتھوں کو پیچھے چھپا لیا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، وہ یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، حالانکہ خون کے قطرے اس کے دونوں ہاتھوں سے ٹپک کر اسٹوڈیو کے سفید چمچماتے فرش کو رنگا رنگ کر رہے تھے۔ اور کچھ؟ وہ جس سپاٹ چہرے سے پوچھ رہا تھا، فجر نے پہلے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ اسے جسمانی درد دینے کی کوشش کر رہی تھی جس نے درد کے آخری انتہا کو برداشت کیا تھا، مگر اس وقت درد جسمانی نہیں تھا، درد کہیں اور ہوا تھا۔ اس کے دل میں شاید کسک اٹھی تھی۔ وہ اسے تکلیف دے کر خوش تھی جسے وہ ہر تکلیف سے بچاتا تھا۔ جاؤ ان کی مرہم پٹی کرو، فجر نے کوف سے کہا۔ اس کے پیچھے بندے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، جاؤ پلیز۔ اس بار اس کی آواز قدرے تیز تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر آس پاس نظریں دوڑائیں۔ وہ سادہ کپڑا ڈھونڈ رہا تھا اور پھر اسے مل گیا، گہرے رنگ کا ایک سادہ سا کپڑا۔ اس نے اسے پکڑ کر پہلے اپنے ایک ہاتھ پر باندھا اور پھر دوسرے پر۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر کی نگاہیں ابھی تک اس خون پر جمی تھیں جو چمکتے فرش پر پڑا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سبھی ملازم اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ پروڈکشن ہال میں مشینوں کی گونج اور کپڑوں کے بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
فجر ایک نئے ڈیزائن کے کپڑے کی کٹنگ دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیز کینچی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح ڈیزائن پر مرکوز تھا اور وہ تفصیلات میں گم تھی۔ اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ تب سے اب نظر آیا تھا، ہاتھوں پر اب تک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ فجر نے کٹنگ کرتے ہوئے اچانک ایک قدم پیچھے کیا اور وہیں پر پڑی ایک کپڑے کی رول پر اس کا پاؤں پڑا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کینچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کی انگلی کے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہا نکلی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی ایک انگلی پر چھوٹا سا کٹ لگا اور خون رسنے لگا۔ ولی جو اسی کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر میں پریشانی اور خوف در آیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ فجر، اس کی آواز میں تڑپ تھی جیسے اپنے وجود پر چوٹ لگی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی آفت آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلی کو دیکھا جہاں سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ دھیان سے کام کیا کریں۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں تھی بلکہ حد درجہ فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً میز پر پڑا کپڑا اٹھا کر انگلی پر لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کی، جبکہ فجر اسے یوں فکر مند دیکھ کر خود حیران رہ گئی۔ کیا تھا وہ شخص جسے وہ اتنی تکلیف پہنچا کر خوش تھی؟ وہ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ ولی کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔ چہرے پر جہاں ایک پل پہلے حیرانی تھی، اب وہاں سردموری لوٹ آئی تھی۔ یقیناً وہ اب بھی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی اٹھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں جو اس سے اعتراض برت رہی تھیں۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ یقیناً پروڈکشن ہال میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے۔ جانے کیوں اسے ولی کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس سے بھی بڑا اداکار تھا۔ وہ اس کی سخت آواز پر رک چکا تھا۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بجنے والے ہیں۔ میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو فجر بنا کچھ کہے تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم مجھ پر یقین کیسے کرو گی؟ بند دروازے کی جانب دیکھتے اس نے افسردہ سانس خارج کی اور پھر خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پروڈکشن ہال ان کے جانے سے خالی رہ گیا تھا۔ وہ ساری توانائی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں اور رات اپنی سیاہ چادر ہر سو پھیلا چکی تھی۔ ولی نے جب فجر کو آفس سے گھر چھوڑا تو گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ یہ خاموشی غیر معمولی تھی کیونکہ عام طور پر وہ اپنی باتوں سے فجر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ فجر نے بھی اس خاموشی کو غنیمت جانا اور دن بھر کی تھکاوٹ سے چور آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور کچھ دیر اماں اور بانوں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سیدھا اپنے نرم و گرم بستر کی آغوش میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی اور مکمل سکوت تھا۔ آج وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ پروجیکٹ کی تفصیلات، فلک کے ساتھ ڈسکشن اور پھر ولی کی دن والی چھیڑ چھاڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ابھی 11 بجے کا وقت ہو گیا تھا جب اس کے فون پر میسیج کی آمد شروع ہوئی۔ میڈم، کل کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کرنی تھی اس کے مین پوائنٹس فائنل کر دیں۔ پھر کچھ دیر بعد، میڈم، وہ نئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے، صبح یا دوپہر؟ اور پھر میڈم، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کچھ رپورٹ چاہیے، آپ کی اپروول کے بعد ہی بھیج سکتا ہوں۔ فجر نے کسمسا کر فون سائلنٹ پر لگایا مگر وائبریشن پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر وہ خود رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی مگر آج وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ اس شخص کو چین نہیں ہے۔ اس نے میسیج کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کروٹ بدل لی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب نیند اپنے شباب پر تھی اور خواب پلکوں پر دستک دے رہے تھے، فجر کے فون کی مسلسل وائبریشن نے اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی لیمپ کو بھی ہلکا سا مرتعش کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچی نیند میں تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اکثر اسے رات گئے کام کے سلسلے میں یا کسی ایمرجنسی میں فون
آ جایا کرتے تھے، اس لیے اس نے نیم گنودگی میں ہی فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر جلی حروف میں بہروپی آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر ضبط کر گئی۔ کیا کروں میں اس آدمی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے سر واپس مخملی تکیے پر گرا دیا، مگر فون بجتا رہا۔ آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے اد کھلی سرخ ہوتی آنکھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی گھٹی گھٹی بامشکل سنائی دینے والی آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ ہیلو میڈم، دوسری طرف سے ولی کی پوری طرح جاگی ہوئی تازہ دم آواز ابھری، جس میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میری سیلری کب تک ریلیز ہو جائے گی؟ یہ سنتے ہی فجر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ کاش وہ اس وقت سامنے ہوتا تو وہ یہ فون اس کے سر پر مار کر اس کا سر نہ پھاڑ دیتی تو اس کا نام فجر معراج نہ تھا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ اٹھے، مگر اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دبے دبے بامشکل ضبط شدہ غصے سے گرائی۔ جی میڈم، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، بس جیب تھوڑی خراب ہے۔ آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بیوی آج کل کچھ ناراض ہے، سوچ رہا تھا سیلری مل جاتی تو اسے کینڈل لائٹ ڈنر پہ لے جاتا۔ فجر نے آنکھیں میچ لیں۔ کوئی اسے نیند کی گولیاں کھلا کر کیوں نہیں سلا دیتا؟ کم از کم دوسروں کی نیند تو نہ برباد ہوتی۔ ولی غصے کو کسی طرح پیٹ میں اتارتے ہوئے اس نے اس کا نام دانتوں تلے دبا کر لمبا کھینچا۔ دوسری جانب کتھی آنکھیں والے شخص کا دل ایک لمحے کو اس کی آواز کی اس کھنک پر سماعت بن کر دھڑکنے لگا۔ حکم میڈم، وہ پورے جذب اور ڈرامائی انداز سے بولا۔ صبح تمہاری سیلری ریلیز ہو جائے گی، فجر نے الفاظ چبا چبا کر کہے۔ اب خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو اور خود بھی جا کر سو جاؤ۔ اس نے ولی کی طرف سے کسی بھی مزید جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ منحوس فون ایک بار پھر وائبریٹ کرنے لگا۔ بیل تو بند تھی، مگر وائبریشن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا۔ وہ تب تک وائبریٹ کرتا رہا جب تک فجر نے جھنجھلا کر دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایک بھاری، گمبھیر اور بدلی بدلی سی آواز گونجی، جس میں پہلے والی شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ ہیلو بیگم، کیا آپ کل میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گی؟ فجر کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھا میڈم سے بیگم پر آیا تھا۔ یہ آواز، یہ انداز، اس نے سختی سے تھوک نکلا۔ آنکھیں زور سے میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند میں ڈوبا، بالوں میں الجھا اس کا سراپا اس وقت واقعی قابل رحم تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی رات کے 2 بجے ایک عورت کو فون کر کے اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ ضرور آتی، اگر میں نے اس معجز عورت کو 6 بار قبول نہ کیا ہوتا، 3 بار مسجد میں اور 3 بار کورٹ میں۔ اب بتائیں، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں۔ ایک قدر جائز بیوی کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے یا آئین پاکستان کے خلاف ہے تو میری رہنمائی فرمائیں۔ وہ جس قدر معصومیت سے یہ سب کہہ رہا تھا، فجر اس کی چمکتی ہوئی شرارتی کتھئی آنکھیں اپنے تصور میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ آخر تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ بے اختیار دب کر بولی۔ آواز بلند ہو گئی۔ تمہارا شوہر ہونے کا۔ جس برجستگی سے اور سادگی سے یہ جواب آیا تھا، اسی تیزی سے فجر کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ پڑ گیا۔ منہ بند رکھو، وہ بامشکل چیخ سکی۔ گڈ نائٹ ٹو یو میڈم، ولی کی آواز میں مسکراہٹ واضح تھی، اور پھر ٹو 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 فون بند ہو گیا۔ فجر نے فون پوری قوت سے بستر پر پھینکا۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی۔ ایک ناقابل یقین غصے، بے بسی اور ایک عجیب سی شکست خوردگی کے ملے جلے جذبات اس پر حاوی تھے۔ اس کے حلق سے ایک دبی دبی غصے بھری چیخ نکلی اور پھر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ یہ کمبخت بھانجا ماموں سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ اس کی نیند تو کوسوں دور جا چکی تھی، اور وہ بدبخت، وہ بہروپیہ آدمی، وہ یقیناً اب سکون سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سو رہا ہوگا۔ رات بھر کی بے سکونی اور ولی کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک چھیڑ چھاڑ نے فجر معراج کو انگاروں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے پر بڑ پڑے ہوئے تھے۔ گاڑی جب آفس کی وسیع اور عریض پارکنگ میں داخل ہوئی تو اس نے دانت بھینچ رکھے تھے۔
ولی حسب معمول خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی فجر کو ایک طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا، یا شاید یہ اس کے اپنے اندر کا خلفشار تھا جو باہر کے ہر منظر کو پراسرار بنا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک مخصوص جگہ پر پارک کی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فجر کی ضبط شدہ آواز گاڑی کی فضا میں پھٹی۔ 1 منٹ۔ ولی کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر فجر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی اور آنکھوں میں وہی مخصوص شرارتی چمک جسے دیکھ کر فجر کا خون کھولنے لگتا تھا۔ جی میڈم، اس نے انتہائی معصومیت اور فرمانبرداری سے پوچھا، جیسے رات کے 2 بجے فون کر کے اس کی نیند حرام کرنے والا کوئی اور ہی ہو۔ یہ ڈرامے بند کرو، صاف صاف بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ رات کے 2 بجے فون کالز، یہ صبح سویرے کی معصومانہ شکلیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ پھنکار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ وہ آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مقصد، اس نے آہستگی سے دہرایا، جیسے اس لفظ کے معنی پر غور کر رہا ہو۔ مقصد تو بہت سیدھا سادہ ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو مزید آگ لگائی۔ کیوں کروں میں تمہارے ساتھ ڈنر؟ تم ہو کون؟ وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ دل کر رہا تھا یہیں اس کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تپانے والی مسکراہٹ لیے مخاطب کیا، وہی جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں؟ یقیناً نہیں، لازماً اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی۔ آخر اس نے بیوہ کا لفظ استعمال کیا ہی کیوں؟ وہ کئی لمحے آنکھیں کیے اسے گھورتی رہی۔ آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ بس دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ ہونٹ ضبط سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ جواب ہی ایسا دیتا تھا کہ اگلے کے سوال ختم ہو جاتے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا، ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا، آپ محفوظ ہیں یہ یقینی بنانا۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ فجر کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے ان نام نہاد فرائض کی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، میں جیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم میری زندگی سے، میرے راستے سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، وہ اب ہانپ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی، جیسے فجر کے غصے کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی تو 1 مہینہ پورا ہونے میں وقت ہے بیگم۔ اس نے بیگم کا لفظ خاص انداز میں ادا کیا، جس پر فجر کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ مہینے کے آخر میں سوچیں گے اس بارے میں، تب تک تو یہ ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ فجر نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی ذمہ داری؟ یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ آخر تم اورنگزیب مل کر میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسی نے بھیجا ہے نا تمہیں میری زندگی عذاب کرنے، مجھے پریشان کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکوں؟ اس کے ذہن میں رئیس کا چہرہ گھوما۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ویسے آپ بگبی سے اتنا خائف کیوں رہتی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں رہتی، فجر نے تیزی سے کہا، خاص طور پر اس ڈارک لارڈ سے۔ اور تم اس کے ایجنٹ بن کر میری زندگی میں مزید زہر مت کھولو، مجھے سکون سے میرا کام کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ زہر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں تو سمجھا تھا میں آپ کی زندگی میں شہد کھولنے آیا ہوں۔ خیر، یہ سمجھنے میں شاید آپ کو مہینہ لگ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ کمپنی کی مالکن اور اس کا پی اے پارکنگ میں بحث کر رہے ہیں۔ فجر نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ناقابل برداشت ہو ولی، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسری جانب آ کر فجر کے لیے دروازہ کھولا۔ فجر چند لمحے وہیں بیٹھی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ اس کی تیز قدموں کی چاپ پارکنگ کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی جب وہ آفس کی عمارت کی طرف بڑھی۔ ولی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ،
ایک ایسا راز تھا جسے فجر سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کا یہاں ہونا صرف رئیس اورنگزیب کا منصوبہ نہیں بلکہ خود ولی کا فیصلہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے، ایک ایسی حفاظت جس سے وہ خود بے خبر تھی۔ اور رئیس اورنگزیب، اس کا کردار تو ابھی باقی تھا۔ وہ اپنی تمام تر باوقار شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ نہیں بٹی تھی، گویا وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر کسی گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ اچانک میز پر رکھا فون چیخا اور اس کی توجہ اسکرین سے ہٹ گئی۔ نمبر انجان تھا۔ فون لگاتار بجتا رہا، اس کی مستقل آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی، گویا کسی بڑے طوفان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہو، اور پھر فون اٹھا کر کرسی سے پشت ٹکا دی۔ ہیلو، اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی، لہجے میں ایک خاص قسم کا بھاری پن تھا جو اس کی شخصیت کی طرح باوقار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم میری فیکٹری جلا کر مجھے توڑ سکتے ہو؟ یہ برہان گردیزی تھا، گردیزی ٹیکسٹائلز کا مالک۔ رئیس کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر معمولی تھی لیکن اس کے اندر ایک گہرا طنز چھپا تھا۔ کہیں گردیزی صاحب، ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیسا چل رہا ہے؟ رئیس نے اپنے لہجے کو دبانے والا بنا کر کہا۔ لوگوں سے کتنی ہمدردیاں وصول کر لی ہیں، امید ہے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اس جھوٹی بیماری سے۔ ہاں، برہان گردیزی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، یہ تو محض ایک ڈرامہ تھا جو اس نے موجودہ صورتحال کو سنبھالنے اور اپنے ناراض بیٹے کو واپس جانے سے روکنے کے لیے رچایا تھا۔ رئیس ان کاروباری ڈراموں اور مکاریوں سے بخوبی واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ برہان گردیزی کی یہ چال کس قدر کھوکھلی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم گردیزی ٹیکسٹائلز کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کے لہجے میں اب کچھ بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گردیزی صاحب، کیونکہ میں بہت آگے نکل آیا ہوں، وہاں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ پائے گی، اور یہ محض آغاز ہے۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک خباثت بھرا قہقہا ابھرا جو کسی زہریلے سانپ کی ہنسی سے کم نہ تھا۔ کبھی کبھی آسمان سے اتر کر قبرستان بھی چکر لگایا کرو، وہاں تمہارا پورا خاندان پڑا ہے۔ برہان گردیزی کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ رئیس فوراً اپنی کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تکلیف کے گہرے تاثرات ابھرے اور پھر وہ تکلیف شدید غصے میں بدل گئی۔ یہ ایسا وار تھا جو اس کی دکھتی رگ پر کیا گیا تھا۔ اسی قبرستان تک جانے کا راستہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں، تیار ہو جائیں کیونکہ یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ وار کاری تھا۔ برہان گردیزی جانتا تھا کہ یہ محض خالی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسی جنگ کا اعلان جس میں رئیس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ پتھروں سے کھیلنے والا شخص صرف پتھر ہو سکتا ہے، وہ جسے میں نے برسوں پہلے توڑ دیا تھا۔ ایک اور وار کیا گیا، میں وہ پتھر ہوں جو آپ کی قبر پر رکھا جائے گا۔ یہ وار مزید کاری تھا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں رئیس اورنگزیب۔ برہان گردیزی کی آواز میں اب مزید غصہ تھا، لیکن اس میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جو تم کر رہے ہو وہیں ٹھہر جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بار قہقہا لگانے کی باری رئیس کی تھی۔ اس کا قہقہا بے باک اور فاتحانہ تھا۔ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، یہ تو محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ برہان گردیزی نے حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو معمول پر رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ڈگمگا گیا تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ رئیس کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اصول پسند آدمی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ البتہ آپ کو میرے اصولوں سے ڈرنا چاہیے جو صاف صاف کہتے ہیں، مال کا بدلہ مال اور جان کا بدلہ جان۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور برہان گردیزی کو دوسری جانب ساکت چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ کرسی سے ایک بار پھر ٹیک لگا لی۔ بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی سانس لینے میں الجھن ہو رہی تھی۔ اسے جسم پر اچانک ایک شدید دباؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ پورا کا پورا کفن میں لپٹا خاندان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں اکیلا تھا، اور اس تنہائی میں ماضی کی تلخ یادیں اسے گھیرے ہوئی تھیں۔ بہن بھائیوں کی ہنسی، وہ کلکاریاں، وہ معصوم چہرے، سب کچھ
ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے اور ہر یاد ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاف پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹہلتا رہا تاکہ خود پر قابو پا سکے مگر جب مشکل ہو گیا تو تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ اس کے آفس میں بس گہرا سناٹا بچا تھا جو اس کے اندر کی طوفانی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک جنگ کا آغاز تھا اور اس جنگ میں اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا اور وہ جائے گا۔ وہ پروڈکشن ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے قدم معمول کے مطابق تھے اور ذہن میں دن بھر کے کاموں کی فہرست چل رہی تھی۔ اس نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کی نظر زینے اترتے صفدر پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ ابھری لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ بے یقینی اور حیرت نے لے لی۔ صفدر کے ساتھ ایک لڑکی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی اور اس لڑکی کو دیکھ کر فجر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو زرکا سہیل تھی، فرحہ کی بہن، وہی لڑکی جسے صفدر یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا اور جس نے اسے بری طرح استعمال کیا تھا۔ فجر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جس لڑکی نے صفدر کے احساسات سے کھیلا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، وہی آج اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں ہنس رہی تھی۔ فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی بھویں سکڑ گئیں اور چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے۔ صفدر کی نظر بھی فجر پر پڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدگیر ہوا، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہو، لیکن اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی تھی۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر آیا تھے جب صفدر زرکا کے ہمراہ فجر کی جانب بڑھا۔ زرکا کے چہرے پر ایک تپانے والی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو فجر کو کسی زہر کی طرح کڑوی لگی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ زرکا نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ سیاہ سوٹ میں بھورے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی لیکن فجر کو اس وقت وہ کسی زہریلی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں ایک سختی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا رخ صفدر کی جانب موڑا۔ وہ فوراً ہی صفدر سے اس ملاقات کی وجہ جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس زرکا کی یہاں موجودگی کی وجہ۔ دراصل میں ابھی ذرا بزی ہوں، صفدر نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا۔ گھنٹے تک ملتا ہوں۔ اور پھر وہ زرکا کو لے کر باہر نکل گیا جبکہ فجر گہرے سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے آس پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد صفدر فجر کے دفتر آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے اس طرح نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے زرکا اس کی کوئی خاص ہو، جیسے اس کا یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ میں زرکا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، اس نے بے فکری سے آگاہ کیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ فجر نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن ناگواریت اس کے چہرے سے جھلک پڑی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہا تھا؟ صفدر کے لہجے میں بھی اب سختی آ چکی تھی۔ وہ میری دوست ہے اور… دوست؟ فجر نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا، استعمال کیا، تم اسے دوست کہہ رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تم اسے مینار بھی لے آئے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اسے مینار میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھولو مت کہ مینار اتنا ہی میرا ہے جتنا تمہارا، صفدر نے اسے ٹوکا۔ اور وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری محبت ہے، ہم جلد ہی منگنی کر رہے ہیں۔ فجر پر کسی نے جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے الفاظ نے فجر کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی سے اسے تکی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہی ہو۔ وہ صفدر جو اسے بہن مانتا تھا، جو اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا، وہ اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ کئی لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کی دھیمی آواز سنائی دی جو مشکل اس کے گلے سے نکلی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کچھ باتیں پرسنل ہوتی ہیں فجر، یقیناً تمہاری بھی ہوں گی۔ لہجے میں بے رخی تھی۔ اس نے نظریں ملائیں۔ تمہارا منگیتر کون تھا؟ نکاح کس سے ہوا؟ تم بیوہ جب ہوئی تم نے مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ یہ انسان کی ذاتیات ہوتی ہے۔ اور زرکا میری ہونے والی
فیانسے ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہنا پلیز۔ اس نے پلیز جیسے زبردستی لگایا تھا، جو اس کی بات میں کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کی بے رخی کو مزید نمایاں کر گیا۔ فجر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ صفدر کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دفتر کے درمیان میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے آس پاس کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے تھے۔ صفدر، زرکا سب آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک وہی تھی جو اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی، وقت کے بھنور میں قیدی بن کر۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہماری 17ویں قسط کا پارٹ 3 یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ مجھے تو یہ والا پارٹ بہت زیادہ مزیدار لگا، کیونکہ ولی اینڈ فجر کی کیمسٹری شروع ہو چکی ہے۔ چاہے فجر اس کو ریسیپروکیٹ نہ کر رہی ہو، بٹ پھر بھی اس کو اریٹیٹ تو ہو رہا ہے نا، وہ غصے میں ریاکٹ کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ریاکٹ کر رہی ہے نا، تو مزہ آ رہا ہے یار۔ کہ جب تک فجر کو نہیں پتا تھا کہ ولی ہی ولیم ہے، ولی ہی اس کا شوہر ہے، تو تب تک تو ولی بھی تھوڑا کنسرو سا تھا، بالکل پی اے بن کے اپنا پورا پروفیشنلی سارا کام کر رہا تھا، ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، فجر کے سارے حکم مان رہا تھا۔ خیر فجر کے حکم تو ابھی بھی مان رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی باتیں نہیں مان رہا، اس کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، مگر یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو ان کا ریلیشن شپ ایک دم کیوٹ سا ہو گیا ہے نا، جو ولی فجر کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، اس کو انوائے کر رہا ہے، اور فجر چڑ رہی ہے، انوائے ہو رہی ہے، تو یہ باتیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں۔ اب دیکھیں جو وہ والا سین تھا جس میں فجر کی ساری آفس کی لڑکیاں ولی کی تعریف کر رہی تھیں اور ولی کو اپریشیٹ کر رہی تھیں، اس کی لکس کی تعریف کر رہی تھیں، اس کے نیچر کی تعریف کر رہی تھیں، اور فجر کو کیا کہا تھا انہوں نے، سڑیل کی سڑیل ہیں وہ، کام کرتی رہتی ہیں۔ تو اس میں بھی فجر کو ایسا لگا کہ یہ لڑکیاں تو ولی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ولی اپنے دل پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے، مگر یہ لڑکیاں تو obvious سی بات ہے وہاں پہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا جالسی فیکٹر تو آیا ہی ہوگا، ورنہ وہ کیوں سوچتی ہے نا۔ سو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ باقی اگر ہم بات کریں صفدر کی، تو صفدر جو زرکا کو لے آئی، اس نے غلط کیا، کیونکہ obvious سی بات ہے جس انسان نے آپ کو چیٹ کیا ہو، چاہے بڑی چیٹنگ ہے، ریلیشن شپ میں چیٹ کیا ہے، یا آپ کا ٹرسٹ کے ساتھ چیٹ کیا ہے، یا آپ کو کسی بھی طریقے سے اس نے صرف اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا ہے اور آپ کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے، ان کو نہیں سمجھا، تو آپ اگر اسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ میری محبت ہے، کتنی بار معاف کرنا اچھا ہوتا ہے، بٹ کتنی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نیچر سے نہیں بدلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے زرکا بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ باقی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ زرکا اور صفدر کا ریلیشن شپ کہاں جاتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا بس یہ چھوٹا موٹا سا ریلیشن چل کے ہی سب کچھ بریک اپ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں آگے پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اب اگر ہم رئیس والے سین پہ آ جائیں، جو رئیس کو مسٹر گردیسی کی کال آئی تھی، اور مسٹر گردیسی جو تھے کہہ رہے تھے کہ تم میری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آگ نہیں لگا سکتے، اور تم نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی، تیس دوست جو بھی وہ کہہ رہے تھے۔ اینڈ پھر اس کے بعد رئیس کہہ رہا تھا کہ میں اپنا بدلہ لوں گا، مال کے بدلے مال، جان کے بدلے جان۔ تو obvious سی بات ہے کہ ان کا کچھ پرانا سلسلہ رہا ہوگا جس وجہ سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، رئیس بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور برہان گردیسی بھی ڈر کے بیٹھے ہیں۔ obvious سی بات ہے اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے تو اس غلط چیز کے انجام سے ہمیں خوف آتا ہی ہے، اور یہی خوف ہو سکتا ہے برہان گردیسی کو ستا رہا ہو۔ تو جو بھی رئیس کے ساتھ ہوا، رئیس کی فیملی، اور پھر مینار بھی چلی گئی، مر گئی، اور رئیس اکیلا رہ گیا، تو چاہے اس کا نیچر جیسا بھی ڈارک لارڈ ٹائپ وائبس دیتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، اب اس کے ساتھ ہوا تو غلط ہی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ سو ہم کیا بولیں اسے، جو بھی وہ اپنے کر رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، بس فجر سے بدلہ نہ لے، کیونکہ اس ٹائم تو فجر کا وجود بھی اس دنیا میں نہیں تھا نا۔ تو باقی جیسے مسٹر گردیسی نے جو بھی کیا ہے تو ان سے بدلہ لے لے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہارم پہنچائے، ان کی بزنس کے ساتھ کرنا تھا، ٹھیک ہے، مگر اب اگر رئیس اس پوائنٹ کے لیے ارسل سے بھی بدلہ لے گا تو اس میں ارسل کی بھی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ٹائم ارسل بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا۔ تو اگر
ارسل کی بات کریں تو اس کو فجر کی ایموشنز کی قدر نہ کرنے کے لیے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینے کے لیے سزا ملے تو دیٹ از فائن، بٹ اگر اس کو اپنے پیرنٹس کی کرتوتوں کی سزا ملے تو پھر تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، بیکاز کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے والدین کی غلطیوں کا ہر جانا بھگتنا پڑتا ہے اور ان کی غلطیوں کی سزا ان کو ملتی ہے، جبکہ کتنی بار بچے اپنے والدین کی غلطیوں میں انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہیں جیسے فجر ہے، اب اس کے پیرنٹس یا اس کی بہن نے جو بھی کیا اس کی سزا اگر رئیس صاحب فجر کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں فجر کی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہی ہم بات کریں تو کافی لوگ ہوتے ہیں نیچرلی بھی، جب اگر پیرنٹس کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی سزا ان کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو گائز بچوں نے کیا کیا ہے، بچوں نے کیا بگاڑا ہے، تو بچوں کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے نا، یا بھائی بہن سے نکالتے ہیں، ان کے اپنوں سے نکالتے ہیں کہ اس انسان سے یہ پیار کرتا ہے اور اس کا پیار ہم اس سے چھین لیں گے، جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کی محبت کو تباہ کر دیں گے، چاہے اس کی بیوی ہو یا اس کی جو فیملی ہو، بہن ہو، بچے ہوں۔ تو فیملی سے یا محبت سے آپ اگر بدلہ لے کے اس انسان کو نقصان پہنچا رہے ہو تو یہ تو ڈرٹی گیمز ہو جاتے ہیں، اور اس ڈرٹی گیم میں آپ کو انڈلج نہیں ہونا چاہیے۔ خیر جو بھی آگے ہوگا، اب جہاں بھی کہانی ہمیں لے کر جائے گی وہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا۔ فجر اور فلک کا جو فیشن شو ہے اس کو رئیس اسپانسر کرے گا یا نہیں، اور اس فیشن شو کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ دین ولی اور فجر کہاں ان کا پیچ اپ ہوگا، کہاں فجر ولی کو ایکسیپٹ کرے گی، اور پھر یہ سب رئیس کو کب پتہ چلے گا اور رئیس کا کیا ریئیکشن ہوگا، دین فلک کی شادی کس سے ہوگی اور رئیس کس کے ساتھ اینڈ اپ کرے گا، رئیس کسی سے شادی کرے گا بھی یا نہیں وہ بھی نہیں ہمیں پتہ۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں کنیکٹڈ رہنا پڑے گا اور آگے نیکسٹ قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو چلیے فرینڈز، اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں، اور اس سے پہلے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے۔ سو گائز، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔